बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और FIA की टीम ने इमरान खान से 1 घंटा किस मामले पर तफ्तीश की और अली मीर गंडापुर की आज भी मुलाकात नहीं हो सकी, इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा जजों ने एक दूसरे की विकटें गिराना शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को काम करने से रोक दिया गया है, जबकि चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की विकेट उड़ा दी गई है। इसके अलावा इमरान खान और मुशर्रफ बीबी के खिलाफ 2 फौजी अफसरान को गवाही के लिए तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर से मुलाकात के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। 25 सितंबर को दोनों में मुलाकात हो सकती है और ट्रंप ने यकीन दिलाया कि इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा, लेकिन इसराइल ने चंद लम्हे कबल ही यमन पर एक और बड़ा हमला कर दिया। उसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बाकायदा तौर पर इतला दे दी है कि वो मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त को मुस्तरद करता है। तो पिछले भी लोग में मैंने आपको ये खबर दी थी कि पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फैसला कर लिया गया है और आलमोस्ट वही चीज़ें, वही पॉइंट रेज किए गए जो मैंने पिछले भी लॉग में आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन इसकी तफसीलात ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। क्या पाकिस्तान को एशिया कप का बायकॉट करना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? एक तजवीज़ मैं आपको इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा और वो तजवीज़ आपने ज़रूर आगे शेयर करनी है, तो फिर आपको चस आ जाएगी। इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़राए के हवाले से खबर आई है कि इस मामले की इंटरनल तहकीकात भी कराई गई है और ये बात सामने आई कि मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने सब कुछ जानबूझकर किया। इसकी तफसील आपको बताएंगे। और भारतीय पंजाब के वज़ीर आला इस हवाले से उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से, जिनसे FIA की टीम ने अडयाला जेल में एक खसूसी मामले की तफ्तीश की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के अकाउंट से रियासत मुखालिफ मवाद पोस्ट होने के मामले की FIA साइबर क्राइम ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है और FIA की एक 3 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुंची, जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और उनसे 1 घंटा इस मामले पर तफ्तीश की। साइबर क्राइम टीम की क़ियादत अय्याज खान कर रहे थे। टीम ने सवालात किए कि खान साहब, आपका X अकाउंट कहाँ से इस्तेमाल किया जाता है और इस अकाउंट की एक्सेस आपने किस किस को दी हुई है? आपके X अकाउंट से जो चीज़ें पोस्ट होती हैं, क्या आपको इल्म है कि वो रियासत के मुखालिफ होती हैं? ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने जवाब दिया कि वो इस बात का कतई किसी को जवाब देने के पाबंद नहीं है कि उनका X अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है। वो नहीं बताएंगे कि उनके X अकाउंट पर कौन ट्वीट करता है। ज़राए के मुताबिक PTI के चेयरमैन ने कहा कि आप मुझे सवाल लिख कर दे दे और मैं जवाब वकला को बुलाकर उनकी मुशावरत से आपको दे दूंगा। तो साइबर क्राइम टीम तकरीबन 1 घंटे तक अडयाला जेल में मौजूद रही और इमरान खान को सूरत हाल का एहसास दिलाने की भरपूर कोशिश की गई। उनको ये बताने की कोशिश की गई कि आपके अकाउंट से किस किस्म की चीज़ें आजकल पोस्ट हो रही हैं और क्या इन चीज़ों को आपकी मर्ज़ी से पोस्ट किया जा रहा है। लेकिन हाँ साहब ने किसी भी एक सवाल का ना जवाब दिया, ना FIA की टीम से कतन कोई तावन नहीं किया। तो अब इमरान खान जेल में है और उनका X अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, मामला कौन चला रहा है, कौन हदायत दे रहा है, किसकी ज़ुबान बोली जा रही है। लेकिन हाँ साहब ने किसी भी एक सवाल का ना जवाब दिया, ना FIA की टीम से कतन कोई तावन नहीं किया। तो अब इमरान खान जेल में है और उनका X अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, मामला कौन चला रहा है, कौन हदायत दे रहा है, किसकी ज़ुबान बोली जा रही है। और रियासती इदारों को इस बात का यकीन है कि इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से जो ज़ुबान बोली जा रही है, ये ख़वारिजीन का मौक़िफ़ है और जो तहरीक इंसाफ का इस वक्त बयानिया चल रहा है वो ख़वारिजीन के या दहशतगर्दों के बयानिए के मुताबिक चल रहा है। और इसका सीधा सीधा मतलब पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तान के रियासती इदारों को कमज़ोर करना या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को ख़त्म करना। तो दहशतगर्दों के और ख़वारिजीन के अज़ाइम ढके छुपे नहीं है। वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ना वो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, ना पाकिस्तान के कानून को मानते हैं, ना हमारे निज़ाम को मानते हैं, ना हमारी रियासत को मानते हैं, ना हुकूमत को मानते हैं। तो इससे पहले भी बहुत बार इस बात पर एतराज़ किया गया, सवाल उठाए गए
کہ وہ نیریٹو جو دشمن کا ہے، خاص کر انڈیا کا اور اب کالعدم طریقے طالبان پاکستان کا، کہ پاکستان کو کس طریقے سے کمزور کیا جائے، دنیا کے سامنے اس کی حیثیت کو کم کیا جائے۔ جب سے پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اور پاکستان نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے، دشمن اپنی کوششوں میں مصروف ہے۔ تو تحریک انصاف کے بیانیے میں مئی کی جنگ کے بعد اور زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ تو 9 مئی کو ریاستی اداروں پر حملہ کر کے جس طرح پاکستان کی ایک تصویر دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان بڑا کمزور ملک ہے اور یہ ایٹمی اثاثوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، عوام جب بھی مشتعل ہوں گے ان کی عمارتوں پر حملے کریں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو جو 9 مئی کو بیانیہ کریٹ کیا گیا تھا وہ الحمدللہ 10 مئی 2025 کو وہ بیانیہ زبردست ہو گیا، جب پاکستان نے انڈیا کو بھرپور جواب دیا اور ان کے طیارے مار گرائے اور ان کی اہم تنصیبات پر حملے کیے۔ اور جب پاکستان فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا تو انڈیا نے امریکہ سے درخواست کر کے اس حملے کو رکوایا۔ تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہے کہ دشمن کو بڑی تکلیف ہے، اور وہ خاص کر اس جنگ کے بعد عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہو رہے ہیں ان میں کھل کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور کس کو نہیں پتا یہ بات اقوام متحدہ کے نالج میں ہے، دنیا بھر کو اس کے ڈوزیر بھیجے گئے ہیں کہ افغانستان کالعدم ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کر رہا ہے، اور پاکستان بار بار ان سے کہہ رہا ہے کہ یا تو پاکستان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں یا پھر آپ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ چلے جائیں۔ اور یہ کس کو نہیں پتا کہ یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے تشکیلیں بنتی ہیں، جو گروپ بنتے ہیں، ان میں 80% وہ دہشت گرد ہے جو کہ افغانی ہیں، جو افغانستان سے آتے ہیں۔ تو خارجین پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہاڑی راستے سے داخل ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں، ادھر حملے کرتے ہیں، اور اس کے بعد واپس افغانستان چلے جاتے ہیں جہاں انہیں پناہ دی جاتی ہے۔ تو یہ ان کا نیریٹو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے اس وقت آپریٹ ہو رہا ہے، اور پاکستانی ریاست نے اس پہ سوال اٹھائے۔ لیکن اس پر میرا ایک اعتراض یہ کہ عمران خان اتنے سادے اور اتنے معصوم کہ ایف آئی اے کے 2-3 لوگ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے جناب آپ کا اکاؤنٹ کہاں سے چل رہا ہے، اور وہ آرام سے کہیں گے کہ جناب میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہے، وہ امریکہ سے چل رہا ہے، وہ آسٹریلیا سے چل رہا ہے، یا وہ برطانیہ سے چل رہا ہے۔ آج وفاقی وزیر ریلوے نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کا اکاؤنٹ انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو اب اگر حکومت کے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ خان صاحب کا اکاؤنٹ بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے اور اس سے ریاست مخالف بیانیہ جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، تو عمران خان کے خلاف ایک کیس یہ چلائیں اور اس کو ودن نو ٹائم انجام تک پہنچا کر مجرم کو سزا دیں۔ لیکن آپ نے کسی کو سزا بھی نہیں دینی اور ریرو کرتے رہنا ہے، اور اتنے سادے عمران خان صاحب بتا دیں گے کہ جناب یہ حرکتیں میرے اکاؤنٹ سے ہو رہی ہیں۔ تو خان صاحب نے سیدھا انکار کر دیا، انہوں نے کہا دوڑ جاؤ۔ تو ایف آئی اے کی 3 رکنی ٹیم، پہلے تو ان کو 7 سلوٹ جنہوں نے یہ 3 رکنی ٹیم بھیجی، اور اس سے بھی تو بہتر یہ تھا کہ کسی تھانے کا اے ایس آئی بھیجا جاتا، وہ ان سے ساری چیزیں منوا کے باہر آتا۔ تو ایف آئی اے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پائی، ماں سوائے بیچارے ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، لڑکیاں لڑکے جو اس کو اپنا روزگار بنا کے بیٹھے، گویا وہ بھی غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اس حد تک کبھی نہیں جاتے کہ پاکستان توڑنے کی بات کریں، پاکستان کا مخالف بیانیہ لے کے چلے۔ تو جو پاکستان کی سالمیت کے در پہ ہے ان کو تو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ مزہ تو تب ہے جب طاقتور کو ہاتھ ڈالا جائے۔ اگلی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بہت ہی کشیدہ ماحول ہے، اور اس میں روز کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سٹنگ جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روک دیا اور ان کو جوڈیشل ورک سے منع کر دیا ہے۔ یہ معاملہ ہے جعلی ڈگری کا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جعلی ڈگری کا معاملہ بہت عرصہ پہلے سامنے آیا تھا، اور وہ کیس عدالت کے اندر لگا ہوا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو مبینہ جعلی ڈگری سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت شکایت کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روک دیا۔ یعنی ابھی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا جج صاحب کام نہیں کریں گے۔ ویسے میری نظر میں تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی شکایت ہے تو شکایت کے فیصلے تک انہیں کام کرنا نہیں چاہیے، لیکن اس پہ ان کے جو ہم خیال ہے یا ان کے جو سجے کھمبے لوگ ہیں، خاص کر جن کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔
تو عدالت نے حکم میاں داؤد ایڈوکیٹ کی دائر کردہ وارنٹو ریٹ پٹیشن پر دیا۔ اب میاں داؤد وہی ہے جن کی درخواست پر جسٹس مزار علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا اور پھر ان کو جج کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ان پر کرپشن کا بہت بڑا الزام تھا۔ اب اس کیس میں پٹیشنر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے۔ معاون وکیل آئے، انہوں نے کہا کہ جناب ان کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ تو ایک جج خود اپنے کیس میں پیش نہیں ہو رہا اور اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر رہا تو التوا کی درخواست سے دے رہا، تو وہ عدالت جا کر فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن اپنا کیس اس کی سماعت کے لیے وہ میڈیکل ریزن پر استثناء مانگ رہے ہیں تو عدالت نے انکار کر دیا۔ اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ تحریری حکم نامہ ملنے کے بعد جسٹس طارق جہانگیری سے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس عدالتی حکم کے بعد ان کا نام جو ہے وہ ججز کے ڈیوٹی روسٹر سے نکال دیا گیا ہے اور تمام بینچز سے ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی، لیکن پھر ظاہر ہے اس گروپ کو جس گروپ سے ان کا قریبی تعلق ہے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو ایک ایسا فیصلہ جو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا، محفوظ کیا ہوا تھا، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج بابر ستار صاحب نے سنا دیا۔ اس کے مطابق انہوں نے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو عہدے سے ہٹانے کا آرڈر جاری کیا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کی جو تقرری ہے قانونی طور پر درست نہیں ہے اور انہیں ہٹا کر پی ٹی اے کے سینئر ممبر کو عارضی طور پر چیئرمین تعینات کیا جائے۔ تو یہ عدلے کا بدلہ کام شروع ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بنی ہے ایمان مزاری کا وہ سکینڈل جو کہ اس نے چیف جسٹس کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اب اس معاملے میں یہ ہوا کہ حفیظ الرحمان صاحب نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے فوری طور پر۔ ریکارڈ کے مطابق میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو 24 مئی 2023 کو پی ٹی اے میں ممبر انتظامیہ تعینات کیا گیا تھا، جبکہ اس سے اگلے ہی روز یعنی 25 مئی کو انہیں پی ٹی اے کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ ان کے خلاف جسٹس بابر ستار نے 99 صفحات پر مشتمل فیصلہ اس فیصلے کے بعد سنایا جب جسٹس طارق جہانگیری کو کام کرنے سے روکا گیا۔ تو یعنی انہوں نے اسکور جو ہے وہ لیول کر دیا جو کہ 1-0 تھا، لیکن اس سے آگے بھی کام چل رہا ہے اور وہ معاملہ ہے ایمان مزاری صاحبہ کا۔ ایمان مزاری کے لائسنس منسوخی کے لیے بار کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ ان کا لائسنس جو ہے وہ ریووک کر دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا۔ ان پر ریاست مخالف سرگرمیوں، نفرت انگیز تقاریر اور اداروں کو کمزور کرنے کی تحریکوں کی حمایت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ ریفرنس جو ہے وہ ایڈوکیٹ عدنان اقبال نے دائر کیا ہے، جس میں نہ صرف لائسنس معطل کرنے بلکہ منسوخ کرنے کی بھی درخواست دی گئی ہے۔ تو ایمان مزاری صاحبہ جو کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے بطور وکیل کام کرنے میں بڑی پاپولر ہے اور شاید ان کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ حکومت اور ریاست کے مخالف ہو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو بہت پاپولر ہوتے ہیں۔ ویسے یہ عام ایک نیریٹو ہے جو کہ میڈیا میں بہت پاپولر ہے کہ آپ اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کے چلے تو لوگ زیادہ ان کو رسپانس دیتے ہیں، کیونکہ حکومت ہر بندے کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی اور ہر بندے کی توقعات یہ ہوتی ہیں کہ جو اس کے مسائل ہیں وہ حکومت حل کرے۔ تو 25 کروڑ عوام کے مسائل چونکہ حل کرنا ممکن نہیں ہوتا تو جلدی حکومت سے لوگوں کا جی بھر جاتا ہے اور لوگ اینٹی اسٹیٹ زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ کہ یہ نیریٹو بہت سے لوگ اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد بڑے معروف یوٹیوبر بن جاتے ہیں۔ ایمان مزاری اپنی وکالت کا لائسنس بحال کرانے کہاں جائیں گی؟ ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گی اور دوبارہ اسی جج کی عدالت میں انہیں پیش ہونا پڑے گا جن کے اوپر انہوں نے ہراسمنٹ کا جھوٹا الزام لگایا، یعنی جسٹس ڈوگر۔ اب جسٹس ڈوگر کی عدالت میں ایک اور کیس بھی تھا، وہ مارنگ بلوچ کا تھا، تو آج وہاں پہ ایمان مزاری کو پیش ہونا تھا، وہ نہیں پیش ہوئیں اور درخواست کر دی کہ یہ جو کیس ہے دوسرے بینچ کو منتقل کی جائے۔ تو جسٹس سرفراز ڈوگر نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ کیس کسی اور بینچ کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایمان مزاری کی جگہ پہ جو وکیل پیش ہوئے ان کے معاون وکیل ایمل خان مندوخیل، انہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت میں جو کچھ ہوا اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس کوئی اور بینچ سنے۔ تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے پوچھا عدالت میں موجود لوگوں سے کہ کیا ہوا تھا، یہاں پہ لا افسران کھڑے ہیں، وہ بتائیں کہ پچھلی سماعت کے دوران ایسا کیا ہوا تھا؟ تو کوئی نہیں بولا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ مرکزی وکیل خود آ کر اس پر بات کر سکتی ہے۔
تو چونکہ آپ نے کوئی معقول وجہ نہیں دی تو اب یہ کیس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. یعنی ایمان مزاری خود تو ڈوبیں گی، باقیوں کو بھی لے ڈوبیں گی. مارنگ کا کیس تو لٹک گیا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا، اور اگر ان کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے تو یہ کسی مقدمے میں پیش ہونے کے قابل بھی نہیں رہیں گی. تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سیاستدان بن جائے گی، کیونکہ ان کو سیاست کا بھی بڑا شوق ہے. ایک اور اہم خبر یہ کہ توشہ کیس میں عمران خان اور بشر بی بی کے خلاف 2 فوجی افسران کو گواہی کے لیے طلب کر لیا گیا ہے. کل اس کی سماعت رات گئے تک جاری رہی تھی، تو تفصیل ذرا دیر سے آئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ خصوصی جج سینٹرل شہریار اجمل نے اس مقدمے کی سماعت کی اور دفاعی ٹیم نے دونوں گواہوں سے جرح مکمل کی. نجی ماہر شعیب عباسی، جنہوں نے اس کیس میں خلفیہ بیان جمع کرایا ہے، اور سابق وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری انعام شاہ سے ڈیفنس لائر نے سوال کیے. اب عدالت نے مزید 2 گواہوں کو بلایا، جن میں عمران خان کے ایکس ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد احمد اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان ہیں. ان کو کہا ہے کہ اگلی سماعت پر پیش ہو کر اپنے بیانات ریکارڈ کرائیں. تو اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی. آئی سی سی نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کی پاکستان بورڈ کی درخواست مسترد کر دی ہے اور باضابطہ طور پر اطلاع دے دی ہے. اب پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ٹورنامنٹ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا. پاکستان نے جو میچ سے پہلے پریس کانفرنس کرنی ہوتی، کیونکہ کل پاکستان کا میچ ہے بدھ کے روز، تو آج پاکستانی ٹیم نے وہ پریس کانفرنس نہیں کی. اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ کیا پاکستان کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے یا کھیلنا چاہیے. اب پاکستان میں جو وار مونگرز ہیں، جو دوحہ میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اعلامیوں کو لے کے بڑے شور مچا رہے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا 12 نے. حامد میر صاحب نے ایک پروگرام کیا، مشاہد حسین اور ڈاکٹر ملیہ لودھی اس میں موجود تھے، دونوں بڑے پرانے ڈپلومیٹ ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو دوحہ میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں بڑے فیصلے ہونے چاہیے تھے اور اسرائیل کو سبق سکھانا چاہیے تھا. ان کی فلائٹس کینسل کر دینی چاہیے تھی، ان کو ایئر اسپیس بند کر دینی چاہیے تھی، ان کو گیس بند کر دینی چاہیے تھی، ان کو چاہیے تھا کہ اسرائیل کا اکنامک بائیک آؤٹ کر دیتے، کیونکہ سب کا خیال یہ کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران جو کچھ ہوا اور پاکستان نے جو کچھ کیا وہی سب کو کرنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا. جو عرب ممالک ہے ان کا تمام تر انحصار جو ہے وہ ان کی مغرب کے ساتھ ریلیشن کے اوپر ہے. ان کا تیل مغربی دنیا خریدتی ہے، ان کی گیس ہمارے جیسے ایشین ملک خریدتے ہیں، لیکن مغربی دنیا ان کی زیادہ بڑی بائر ہے. تو مغربی دنیا تو ان کی کلائنٹ ہے. تو قطر کے اوپر حملے کے بعد اگر قطر چاہتا تو اسرائیل کی گیس بند کر دیتا، لیکن جب قطر نے نہیں کیا تو باقی کے مسلم ممالک کیا مجبور ہے کہ وہ ان کی خاطر اسرائیل سے ٹکرا جائیں. 90 کے اوائل میں جو جنگ ہوئی تھی جس میں عراق نے کویت کے اوپر حملہ کیا تھا، عرب ممالک جنگوں سے ہمیشہ ڈرتے ہیں اور اس وقت کسی عرب ملک کے پاس فوج نہیں تھی، کویت کے پاس بھی نہیں تھی. عراق ایران کے ساتھ جنگ کر چکا تھا اور عراق کے پاس بڑی فوج تھی. تو عراق نے کویت کے اوپر اٹیک کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پورا مڈل ایسٹ خالی ہو گیا. تمام انویسٹر، تمام فارنر بھاگ گئے، حتیٰ کہ جو تھوڑے بہت وہ لوگ جو کمزور ملکوں سے گئے ہوئے تھے وہ بھی بھاگ گئے. یہ تو مڈل ایسٹ والوں نے اپنی فلائٹیں بند کر دیں، اس کے بعد وہاں سے لوگوں کا نکلنا رک گیا. ورنہ حالت یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر دکانیں کھلی تھیں، پلازے کھلے ہوئے تھے، لیکن لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی سب بھاگ گئے. فوج کسی کے پاس نہیں تھی، ڈر تھا کہ ہمیں بھی مارا جائے گا. اور کویت کے اوپر اٹیک کے بعد عراق نے ایک میزائل مارا جو بحرین اور دبئی کے درمیان جو 50 کلومیٹر کا سمندر ہے اس میں گرا. تو بحرین بھی ڈر گیا، یو اے بھی ڈر گیا، پھر ایک ادھر مارا گیا سعودی عرب کی طرف، تو سعودی عرب بھی ڈر گیا. تو اس کے بعد پھر ان ملکوں نے کسی مسلم ملک کی طرف نہیں دیکھا، ان ملکوں نے پھر دیکھا مغرب کی طرف. تو کہیں سے برطانیہ کی فوج آئی، کہیں سے فرانس کی فوج آئی اور کہیں سے امریکن فوج آئی. تو اس کے بعد سے آج تک مڈل ایسٹ کے اندر یہ غیر ملکی فوجیں موجود تھیں اور انہی کے خلاف پھر بغاوت ہوئی اور پھر القاعدہ وجود میں آئی، پھر عرب نوجوانوں نے مزاحمت کی تحریک چلائی. تو یہ سب کچھ اس وقت ہوا. آج بھی عربی جنگ سے گھبراتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی مال و دولت ان کو مل گئی ہے وہ جنگوں میں ضائع نہیں کرنی چاہیے. چھوٹے موٹے ملک لڑتے رہیں، ان کو لڑواتے رہیں، ان کو پیسے دے دیں، وہ لڑ پڑیں گے. یعنی کرائے کے فوجی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کے خلاف اگر وہ کرائے کے فوجی بھی استعمال کریں گے تو پھر اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے. تو
تو اب وار مونگر چاہتے ہیں کہ وہ لڑائی ہوتی رہے اور علاقے میں بھی ایسا ہے، لیکن قطر نے ایسا نہیں کیا، اور مسلم ممالک نے بھی یہ ساری باتیں جو ہے وہ دنیا کے اوپر چھوڑی کہ وہ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت کینسل کرائے، ان کو سبق سکھائے، ان کے خلاف کیسز چلائے، اس قسم کی باتیں کی گئی جس کو شاید پاکستانی مبصر پسند نہیں فرما رہے۔ آج اسرائیل نے ایک اور کام کیا ہے کہ اس نے یمن کے بحیرہ احمر پہ واقع بندرگاہ حدیدہ کو شدید فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ تو اسرائیل تو یہی کرے گا، اور اسرائیل نے المسیرہ کی بندرگاہ پہ تقریباً 12 فضائی حملے کیے۔ بیسکلی یہ انہوں نے پیغام دیا کہ ہم رکنے والے نہیں ہیں، لیکن امریکہ نے قطر کو یہ گارنٹی دی ہے کہ اب اسرائیل ان پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اب پتہ نہیں یہ گارنٹی ویسی نہ ہو جیسی خان صاحب پاکستانی قوم کو دیا کرتے تھے کہ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں۔ اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تو پھر ٹرمپ پہ کون یقین کرے گا؟ لیکن ٹرمپ ذرا دبنگ آدمی ہے، تو لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں قطر کو یقین دلا چکا ہے، تو اس لیے قطر نے کوئی سخت قدم اٹھانے سے گریز کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کرکٹ کے اوپر۔ کرکٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میچ ریفری اینڈی پائے کرافٹ نے سب کچھ جان بوجھ کے کیا، اور بھارتی عہدیداروں کے ساتھ ملی بھگت کے ان کے ثبوت بھی سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے وینیو مینیجر کے کہنے پر سلیمان علی آغا کو منع کیا کہ وہ بھارتی کپتان کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، اور سوریہ کمار یادو کو جرمانے سے بچانے کے لیے میچ ریفری نے مشورہ دیا کہ آپریشن سندور کے اوپر بات نہ کریں۔ اینڈ ٹاس کے وقت سلیمان آغا کا مائک میوٹ کر دیا گیا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ میچ ریفری نے کیا، جو کہ براہ راست کپتان یا پلیئر کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے۔ اب پاکستان نے جو لیٹر لکھا ہے اور اس کے جواب میں آئی سی سی کا جو موقف ہے وہ غلط ہے۔ آئی سی سی نے کہا ہے کہ ایسا کوئی رول نہیں کہ کوئی کھلاڑی ہاتھ ہی ملا سکتا۔ پاکستان نے یہ نہیں لکھا کہ ہاتھ نہ ملانے پہ کارروائی کیجیے۔ پاکستان کا جو ایکچولی موقف ہے وہ میچ ریفری کپتان یا پلیئر کو کوئی میسج نہیں دے سکتا، وہ مینیجر سے بات کر سکتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کے اوپر اب پاکستان کیا رد عمل دیتا ہے۔ میرا تو خیال یہ کہ پاکستان کو بائی کاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، ناراضگی ہم پوری کر لیں گے۔ 6-0 ویسے بھی ہم کافی اپ ہیں، تو پاکستانی ٹیم کے ممکنہ طور پر اس ٹورنامنٹ میں 2 میچ اور ہو سکتے ہیں۔ اگلے میچ میں پاکستان کچھ نہ کرے، پوری ٹیم جو ہے وہ رافیل طیاروں کی تصویریں لگائے اپنے شرٹوں کے اوپر یا ٹوپیوں کے اوپر، اور مجھے پتا ہے اس پر بھی جرمانے ہوں گے، لیکن پاکستان لگائے اور لگا کے میدان کے اندر جائے۔ اب اس کے اوپر بائی کاٹ انڈیا کرے گا، کیونکہ انڈیا جب یہ دیکھے گا کہ پاکستانی سارے کھلاڑی رافیل طیاروں کی تصویریں لے آئے، تو ان کو جو مرچیں لگنی ہے نا، اس کا وہ لطف آنا ہے کہ جتنا لطف بھارت نے پاکستان کو ہیومیلیٹ کر کے حاصل کیا، اس سے کہیں زیادہ لطف آئے گا۔ تو یہ میرا مشورہ ہے کہ ٹوپیوں پہ لگائیں، بیجز پہ لگائیں، اور پاکستانی شائقین وہ بھی گراؤنڈ کے اندر جب جائے تو بھول جائیں اپنی کٹیں پاکستان کی، وہ شرٹیں پہنے جس کے اوپر رافیل طیارے بنے ہوں، یا انڈیا کی تباہی کی تصویریں لگا کے جائے، تاکہ انہیں بھی سمجھ آئے کہ کسی کو ذلیل کرنا ہو تو پائن ساڈے کو تو فیصلہ آباد، گجرانوالہ، لاہور، پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ موجود ہیں۔ انڈیا کے پاس تو ایک ہی ہے نا، وہ بھگوت مان، اس نے بھی آج ذلیل کر دیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ۔ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ। ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕੈਚ ਤਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਛੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੱਥ। ਫਿਰ تو ان کے یہاں ذلیل کرنے کے لیے بھگوت مان کافی ہے، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اٹ پٹو تے میر عالم مل رہا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ کہ بائی کٹ مت کریں، پاکستان بدلہ بھی لے سکتا ہے، میچ بھی جیت سکتا ہے۔ اگر میچ ہار بھی گیا تو ان کو کم از کم ان کی اوقات یاد کرائیں، 6-0 ہی کم از کم لکھ کے لے جائیں، اور کچھ نہ کریں۔ چھوڑیں نمبر کو، سینے پہ لکھیں 6-0، نیچے ایک رافیل بنائیں۔ اگر رافیل پہ پابندی ہے، نہیں کھیلنے دیں گے تو خود بائی کاٹ کر کے باہر جائیں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے پاکستان کو وہ چھپانا پڑا تو چھپا لیں اوپر لگا کے سٹیکر، لیکن مزہ بڑا آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال رکھیے گا۔